अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। बल्ले के निशान से मुतल्लिक जो एक तारीखी फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने 13 जनवरी 2024 को दिया था, उसके खिलाफ PTI की नज़रसानी दरख्वास्तों की आज बाकायदा पहली बार समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने जब कमरा अदालत में आए और इस केस को पुकारा गया तो रोस्टम पे कोई भी मौजूद नहीं था। ना तो सरकार के वकील थे, ऑब्वियसली वो नोटिस पे अभी कोई भी नहीं था, ना ही इलेक्शन कमीशन, और सबसे बढ़ के ये कि दरख्वास्त गुजार PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर वकला ज़ाती हैसियत में दरख्वास्त गुजार थे, बैरिस्टर गौहर अली खान और एडवोकेट नियाजुल्लाह नियाजी, वो भी मौजूद नहीं थे। एडवोकेट हामिद खान जो कि इस नज़रसानी दरख्वास्त के लीड लॉयर हैं दरख्वास्त में, वो भी मौजूद नहीं थे। तो जब कोई भी मौजूद नहीं था तो एक शख्स ऐसा था कि जिसको देख के थोड़ा सा चीफ जस्टिस काजी फाइसा को हौसला हुआ, और वो शख्स था अकबर एस बाबर और उनके वकील, जिनको अभी बुलाया भी नहीं गया था, उनको अभी नोटिस भी नहीं हुए थे, मगर वो आ गए थे। तो उनको देख के अकबर एस बाबर के वकील जो हैं रोस्टम पर आ गए और उनको देख के फिर काजी फाइसा ने कहा कि एक इल्तवा की दरख्वास्त आई है एडवोकेट हामिद खान की तरफ से, और वो दरख्वास्त पढ़कर सुनाई गई और फिर कहा गया कि एडवोकेट हामिद खान जो हैं इंतहाई ज़रूरी कोई फैमिली की कोई मसरूफियात हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। बहरहाल बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने और अपने तहफ़्फ़ुज़ात को रिकॉर्ड पे लाया, और ये मुकालमा एक ऐसे वकील के साथ और ऐसे फरीक के साथ होता रहा जो इस मामले में अभी तक बाकायदा तौर पे तलब भी जिसको नहीं किया गया था। अंजाम इस आज की समाअत का क्या हुआ वो आपको बताते हैं, और फिर बताते हैं कि इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने क्या दलाइल दिए, बल्कि क्या रिमार्क्स दिए, और फिर इस केस को मौखर कर दिया, एडजर्न कर दिया, क्योंकि एडवोकेट हामिद खान ने भी इल्तवा की दरख्वास्त की थी। तो ये मामला अब चला गया है 21 अक्टूबर तक, यानी कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा की 25 अक्टूबर को होने वाली रिटायरमेंट से चंद दिन पहले या 4 दिन पहले तक ये मामला मौखर हो गया। और अपने हुक्मनामे में काजी फाइसा ने खबरदार किया है कि ये आखिरी मौका दिया जा रहा है और ये केस जो है फिर इसके बाद मजीद एडजर्नमेंट नहीं मिलेंगी। यानी कि अगर 21 अक्टूबर को एडवोकेट हामिद खान या PTI या कोई वकील ना आया तो फिर इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये नज़रसानी दरख्वास्तें जो हैं उनको खारिज कर दिया जाए, और जो बल्ले के निशान वाला फैसला है 13 जनवरी का वो बरकरार है। वैसे भी अब अगर फैसला वापस भी हो जाता तो कौन सा 8 फरवरी के इलेक्शन दोबारा हो जाने थे, क्योंकि इस 13 जनवरी के बल्ले के निशान से मुतल्लिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा के फैसले की वजह से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI को बतौर सियासी जमात तस्लीम करने से इनकार किया था पूरे इंतखाबी अमल में, और बाद में जो मखसूस नशस्तों वाला केस था उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइसा समेत 11 जजों ने, जो फुल कोर्ट का फैसला था, उन्होंने ये तस्लीम किया बिला वास्ता और बिलवास्ता तौर पे कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी बल्ले के निशान से मुतल्लिक़ फैसले की गलत तशरीह की थी। हम उस हवाले से भी आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कुछ वजाहत दी है, वो आपको बताते हैं, मगर एक बार फिर आपको बताते चले कि PTI की नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर आज की जो समाअत है वो मौखर कर दी गई है, और वो 21 अक्टूबर तक ये मामला चला गया। आज हुआ क्या, जब कमरा अदालत में चीफ जस्टिस काजी फाइसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुशर्रफ हिलाली के साथ आए तो सामने रोस्टम पे कोई भी नहीं था, बल्कि कमरा अदालत में ही 2-4 वकील थे, और उनमें से भी एक अकबर एस बाबर थे और एक उनके वकील थे, और सहाफ़ी थे बड़ी तादाद में मौजूद। लेकिन कमरा अदालत खाली था, और काजी फाइसा ने आते ही जब केस पुकारा गया तो कोई भी सामने नहीं आया। तो फिर काजी फाइसा ने अदालत में मौजूद अकबर एस बाबर को देख के उनके वकील से मुखातब हुए, और वो वकील रोस्टम पे आए। उन्होंने कहा कि ये इल्तवा की दरख्वास्त जो आई है तो आप वो इल्तवा की दरख्वास्त पढ़ें, और साथ ही अकबर एस बाबर के वकील ने वो दरख्वास्त पढ़ी एडवोकेट हामिद खान की तरफ से, जो कहा गया था कि मैं फैमिली की कोई बहुत ज़रूरी मसरूफियात हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि इसमें केस में दूसरे भी वकील थे, 7 वकील थे, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी जो हैं वो नहीं आए।
اور اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا بڑی حیرانی کی بات ہے کہ 13 جنوری کو یہ فیصلہ دیا گیا تھا بلے کے نشان کا، اور 8 فروری کو الیکشن تھے اور 6 فروری کو یہ نظر ثانی درخواست دائر کی گئی تھی. تو لگتا یہ ہے کہ 13 جنوری کے بعد 6 فروری کو جو نظر ثانی درخواست دائر کی تو پی ٹی آئی جو ہے کچھ زیادہ اس فیصلے سے ایگریو نہیں تھی یا زیادہ متاثر نہیں ہو رہی تھی، جس پہ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اب تو الیکشن ہو بھی چکے ہیں، تو اب اگر یہ فیصلے کی نظر ثانی ہو بھی جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا درخواست گزار کو. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پہ 13 جنوری کے اس فیصلے کے بعد 14 جنوری کو ہی الیکشن کرا لیتی، اور یہ معاملہ جو ہے ایک سیاسی جماعت کے اندر الیکشنز کا ہے، یہ کوئی الیکشن سمبل کا معاملہ نہیں ہے، یہ قانون کا معاملہ تھا. اور یہ بلے کا نشان جو لیا گیا تھا یہ انٹرا پارٹی الیکشن قانون کے مطابق نہ کرانے کی وجہ سے لیا گیا تھا. پھر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو اکبر ایس بابر کے وکیل ہیں جو ویسے ہی روسٹرم پہ آگے تھے، ان سے کہا کہ وہ اب اس جو ہم نے فیصلہ دیا 13 جنوری کا، اس میں حامد خان ایڈوکیٹ کے اپنے دلائل لیے تھے ورکر پارٹی کے حوالے سے کے کیس میں انہوں نے جو دیے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کتنے ضروری ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کے بقا کے لیے. وہ ایڈوکیٹ حامد خان کی وہ آبزرویشن پڑھائی گئی اکبر ایس بابر کے وکیل سے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سمپل یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی جماعت کے اندر الیکشن کرائیں، اور پھر ہم نے یہ بالکل نہیں کہا کہ اپنے فیصلے میں کہ الیکشن کمیشن کے متعلق جو کہا جا رہا ہے کہ ان کی تشریح انہوں نے غلط کی ہے، ہم نے تو سمپل اس فیصلے میں یہ کہا ہے. اور یہ جو ڈرم بیٹرز ہیں، یہ جو ڈرم بیٹر اردو میں سے کہیں گے ڈھول بجانے والے، تو وہ ایکچولی ان کو اس فیصلے کو غور سے پڑھنا چاہیے. ان کا اشارہ شاید میڈیا کی طرف سے تھا، میڈیا کی طرف تھا، ولاگرز کی طرف تھا اور پی ٹی آئی کے سیاستدانوں کی طرف تھا. انہوں نے کہا یہ جو ڈرم بیٹر ہیں وہ فیصلہ نہیں پڑھتے. یہ اور بات ہے کہ جو ڈھول بجا دیا ہے ہمارے انتخابی عمل کا اور ہمارے سیاسی عمل کا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اپنے فیصلے سے، وہ بھی اب سب کے سامنے ہے، بلکہ ہمارے سیاسی عمل کا ڈھول پھاڑ دیا ہے بجا بجا کے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے بلے کے نشان کے اپنے اس فیصلے سے. مگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرم بیٹر جو ہیں وہ غلط تشریح کر رہے ہیں ہمارے فیصلے کی. اور پھر قاضی فائز صاحب نے کہا کہ کافی ٹائم دیا گیا تھا 8 فروری تک کہ پی ٹی آئی اپنے الیکشن کروا سکتی تھی، اور بلکہ وہ تو الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے بھی کروا سکتی تھی. اپنے پارٹی ممبرز کو کہتی کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے کرے. تو اگر حامد خان یہاں ہوتے تو میں ان سے یہ سوالات کرتا، کیونکہ وہ میں انہیں بڑا ایک اصول پسند آدمی سمجھتا تھا. اور یہ جو نظر ثانی ہے پہلے 29 مئی کو بھی ایک مجوزہ کاز لسٹ میں، یعنی کہ ایک کاز لسٹ جو تجویز کی گئی تھی، حتمی نہیں تھی، اس میں 29 مئی کے لیے فکس کی گئی تھی. مگر پھر اس وقت بھی جو ہے ایک علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر نے ایک التوا کی، جنرل ایڈجورنمنٹ پہ تھے، علی ظفر چھٹیوں پہ تھے. اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ لوگ باہر جا کے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پھر عدالت میں آنے سے گریز کرتے ہیں، آتے نہیں ہیں. اب وہ صحافت بھی نہیں رہی اور وہ ایتھیکل جرنلزم بھی نہیں رہی، اور یہ انتہائی غیر مناسب وجہ ہے کسی وکیل کی طرف سے صرف یہ کہہ دینا کہ ان کی پریسنگ فیملی انگیجمنٹ ہے. 7 وکیل ہیں اس کیس میں، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی کا بینچ جو ہے وہ چنا جائے اور پھر یہی لوگ باہر جا کے پروپیگنڈا کرتے ہیں. اب تو قانون میں بھی آ گیا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی، کہ اگر کوئی جلدی درخواست کی سماعت ہونی ہے تو وہ اس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. اور ہم نے آج ہی جو ہے بہت ساری درخواستیں اسی وجہ سے خارج کی ہیں کہ وہ التوا مانگا جا رہا تھا اور کسی مناسب جواز کے بغیر. اور اس پہ اکبر بابر کے وکیل نے کہا کہ جناب ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے فیصلہ آنا چاہیے، مگر جیسے مسرت ہلالی نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی وکیل نہیں آیا، کوئی جونیئر وکیل بھی نہیں آیا یہ بتانے کے لیے کہ حامد خان بزی ہیں. جس پہ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ یہ واضح طور پہ ایک تاخیری حربے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آج خبروں کی شاید سرخیاں بنائیں. ہم انہیں شاید سرخیاں آج نہیں بنانے دیں گے، ہم یہ معاملہ التوا بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اپنا حکم لکھا ہے جس میں انہوں نے حامد خان کی طرف سے بتائی گئی وجوہات بتائی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کیس کے اندر 7 وکیل تھے، ایڈوکیٹ حامد خان، ایڈوکیٹ علی ظفر، ایڈوکیٹ اجمل غفور اور ایڈوکیٹ نیاز اللہ نیازی بھی تھے، اور تمام ایڈوکیٹ جو ہیں وہ آج کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے. اور دوسرے وکلاء نے تو
عدالت میں نہ آنے کی وجوہات بتانا بھی گوارا نہیں کی. اور اس کے علاوہ بھی قانون میں اب پریکٹس اینڈ پروسیجر میں یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ نظر ثانی میں بھی وکیل بدلا جا سکتا ہے, مگر ایسا بھی نہیں کیا. مگر ہم انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے پہ جو مزید کارروائی ہے اس کو ملتوی کرتے ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس میں مزید التوا نہیں کیا جائے گا, اور 21 اکتوبر کو آئندہ سماعت ہوگی. اور پھر اٹھتے اٹھتے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جو 7 وکلا ہیں ان میں 2 وکلا نے تو ذاتی حیثیت میں نظر ثانی دائر کر رکھی ہے, جس میں خود ایڈوکیٹ نیاز اللہ نیازی بھی ہیں اور بیرسٹر گور علی خان بھی ہیں, اور وہ بھی درخواست گزار کے طور پہ بھی آج کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے. تو یہ تھی آج کی کارروائی. اسناد ملک پیر صاحب موجود ہیں, سینئر کورٹ رپورٹر جرنلسٹ. اسناد ملک صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ توقع تو یہی کی جا رہی تھی کہ شاید آج ایڈوکیٹ حامد خان پیش نہیں ہوں گے تو معاملہ التوا میں چلا جائے گا, لیکن آپ کے خیال میں چیف جسٹس قاضی فیصل نے یہ معاملہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد تک کیوں نہیں چھوڑا؟ انہوں نے 21 کو کیوں رکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے انہیں شاید یہ یقین ہے کہ اب 25 اکتوبر کے بعد وہ یہاں پہ نہیں ہوں گے, کم از کم سپریم کورٹ میں نہیں ہوں گے. مطیع اللہ جان صاحب, یہ پیچھا مسئلہ جو ہے یہ قاضی فیصل کو نہیں چھوڑے گا. اس سے 2024 کے الیکشن خراب ہوئی ہیں جو 13 جنوری کا فیصلہ ہے, اور آج جو وضاحتیں چیف جسٹس قاضی فیصل دے رہے تھے, کاش وہ 8 فروری سے پہلے جس طرح مبارک ثانی میں 2 وضاحتیں انہوں نے جاری کی تھیں PRO کے ذریعے, یہ وضاحتیں جاری کر دیتے تو آج وضاحتوں کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, انہوں نے بھی اور الیکشن کمیشن نے بھی, ایک جماعت کو پریکٹیکلی ایلیمینیٹ کرنے میں. اس طرح تو جسٹس منیر کی کتاب پڑھے, وہ بھی کہتا تھا کہ ٹیکنیکلی سندھ ہائی کورٹ کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ اسمبلی ریسٹور کر سکے. آج یہی قاضی فیصل صاحب بھی اسی طرح کے آرگومنٹ دے رہے ہیں. ابھی میں بھی جیسے منیر نے بھی کتاب لکھی تھی, یہ بھی اپنی کوئی کتاب لکھیں گے, کوئی سیمینار کریں گے, کوئی لوگوں کو اس کو بتائیں گے, ایجوکیٹ, اور سارا نزلہ صحافیوں پہ گرا رہے ہیں. میرے خیال میں کہ پہلے دن سے طے تھا کہ PTI کو جو ان کا سمبل ہے بلہ, وہ بیلٹ پیپر پہ نہ ہو. ایک پوری ڈیزائن کے ساتھ, پورے معاملے کے ساتھ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا, پشاور ہائی کورٹ نے ریورس کیا. ابھی پٹیشن دائر ہی ہو رہی تھی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کل یہ کیس کی سماعت ہے. جب الیکٹورل پروگرام شروع ہو گیا, مجھے یہ بتائیں 7 ججز نے, چلیں جو جرنلسٹ ہیں وہ تو پروپیگیٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ جو ریزرو سیٹ کے کیس میں جو فیصلہ میجارٹی فیصلہ ہے اس میں پڑھیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے محمد علی مظہر کے علاوہ جو ہمارے بڑے کنسرن ہیں, جس طریقے سے اس معاملے کو ایڈجوڈیکیٹ کیا قاضی فیصل صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن والا, الیکٹورل پروگرام آ گیا ہے, بلے کا یعنی پارٹی سمبل دینے ہیں, اور رات 11 بجے آپ فیصلہ دے رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا تھا, سب کی کیا گارنٹیاں تھیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ باتیں چھوڑ دیں, اور PTI کو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اب اس کی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, میں بھی وہ وڈرا کر لیں ریویو پٹیشن. اب یہ مجھے نہیں لگتا کہ قاضی فیصل صاحب ریویو وڈرا بھی کرنے دیں. وہ کہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ قاضی PTI مان جائے کہ جی ہماری غلطی تھی, ساری غلطیاں ہماری تھی. ٹھیک ہے, مبارک ثانی میں آپ نے وضاحتیں کی کیونکہ اس وقت لوگ یعنی پروٹیسٹ کر رہے تھے, یہاں ایک جماعت کو ایلیمینیٹ ہو رہا تھا. 6 فروری کو یہ ریویو آ گیا. آپ مخصوص نشستوں سے پہلے آپ نے کیوں نہیں لگایا؟ جب الیکشن کمیشن نے اگر اس کی انٹرپریٹیشن غلط کی تو آپ اس کا کاغذ لیتے. آپ اب جو مرضی کریں, آپ نے اپنا پوری کسر کوئی نہیں چھوڑی. یہ تو لوگوں کا شکریہ جو انہوں نے آپ کا وہ جو پورا منصوبہ تھا وہ نہیں کامیاب پایا تکمیل تک پہنچنے دی. چلیں, اچھا اسناد یہ بتائیں کہ آج چیف جسٹس نے یہ بھی ایک تاثر دیا اپنے ریمارکس میں کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کے فیصلے کی, وہ فیصلہ پڑھتے نہیں ہیں اور ڈرم بیٹرز جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو جسٹس جمال اور انہوں نے بھی کہ الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں کی. کہاں ہم نے لکھا تھا کہ PTI جو ہے وہ پارٹی ختم ہو گئی ہے, وہ انلسٹڈ رہے گی, ان کو ریزرو سیٹیں نہیں ملیں گی, یہ ہم نے کہاں لکھا تھا؟ یہ تو انہوں نے 11 ججز نے کہا ہے. اور یہ نہ صرف کہا ہے بلکہ PTI کو اضافی سیٹیں دے کے جسٹس فائز عیسیٰ, جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ تسلیم کیا کہ الیکشن کمیشن کی جو انٹرپریٹیشن تھی وہ غلط تھی, اور یہ 11 ججوں نے PTI کے بطور پارٹی تسلیم بھی کی ہے. اب حسنات یہ بتائیں کہ اب یہ جو ریویو پٹیشن ہے
اس کو آج جس طرح انہوں نے ایڈجن تو کر دیا ہے, پی ٹی آئی جو ہے ان پہ بالکل ہی ٹرسٹ نہیں کر رہی, اور ان کو یہ اندازہ ہے کہ ریویو کے اندر انہوں نے وہ وکیلوں والا ایک لطیفہ مشہور ہے نا, مور اوور, تو یہ مور اوور کر کے انہوں نے ریویو میں کچھ اور نئی چیزیں ایسی لکھ دینی ہیں جس سے پی ٹی آئی ڈیمیج ہو سکتی ہے اور ان کا فیوچر کے جو لیگل آپشنز ہیں وہ بھی ہرٹ ہو سکتے ہیں. تو پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے آپ کے خیال میں یہ درست اسٹریٹجی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا تھا؟ دیکھیں اب اگلی سماج میں تو آنا ہوگا پی ٹی آئی والوں کو, ادروائز یہ فیصلہ ون سائیڈڈ ہوگا. فیصلہ بھی سب کو معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے. تو پہلے کیا ون سائیڈڈ نہیں تھا؟ ہاں, یہ قاضی نہیں مطلب بغیر سنے بھی ہو جائے گا, کیونکہ قاضی فیصل صاحب کسی صورت میں بھی یہ ریویو جو ہے ادھر پینڈنگ نہیں رکھیں گے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ انفریکچوس ہو چکا ہے معاملہ, اب تو الیکشن دوبارہ ہو چکے ہیں. اس میں تو الیکشن کمیشن کو کٹہرے میں لانا چاہیے قاضی فیصل صاحب کو کہ ہماری تباہی کی, میرا کیریئر تباہ کیا آپ نے, میری سی لیگسی خراب کی, کہ میں جو ہے وہ ایک قسم کا مجھ پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ میں نے ایک پارٹی کو ایلیمینیٹ کیا آپ کی غلط انٹرپریٹیشن کے بجائے اس کی کہ آپ بار بار جاتے جاتے بھی پی ٹی آئی کو رگڑا لگا رہے ہیں. ابھی بھی مارجن دے رہے ہیں قاضی صاحب کو کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا الیکشن کمیشن؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ چلے اگر کرنا ہی ہے تو پی ٹی آئی کو کیوں ان پہ گرا رہا ہے. کہ اب دیکھیں پی ٹی آئی تو اب کرے گی جو کچھ آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا, کیا آپ کے خیال میں وہ آپ پہ پھول نچاور کریں گے؟ وہ آپ سے زیادہ کریں گے. جس طرح ثاقب نثار کے ساتھ نون لیگ نے کر رہی ہے, جس طرح افتخار چودھری کے پیپلز پارٹی نے کیا, آپ بھی اسی لائن میں بلکہ 2 قدم آگے چلے گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب جو مرضی وضاحتیں دیتے رہے, جو ہم اس وقت بھی چیختے رہے کہ 13 جنوری آپ خدا را الیکشن ہی پوسٹ پون کر دیں, اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہونی, لیکن پھر بھی لوگوں نے ووٹ دیے. مخصوص نشستوں کے کیس میں آپ نے ایک پورا ایک منصوبہ بنایا پلان سی, وہ بھی کامیاب نہیں ہوا. پھر آپ نے 63A میں جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ الاؤ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ فیصلے کی ٹائمنگ کے مطابق, وہ بھی آپ کا فائدہ مند نہیں ہوا. اب ساری چیزیں آپ کے جتنے منصوبے تھے وہ میرا خیال ہے پایا تکمیل تک نہیں پہنچے. اب جان دو اور جان دو. اچھا چلو جی, بہت ہو گیا استاد ملک, بہت شکریہ. اب بات مختصر سی ہے کہ 13 جنوری 2024 کو جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تھا تو اس روز بھی میں نے اور حسنات ملک نے اسی روز ایک ویلاگ کیا تھا, اور وہی بیسیکلی ہمارے لیے ابھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اٹ واز شاکنگ کہ اور ہر ایک کو پتا تھا, ہمیں بھی پتا تھا کہ الیکشن سمبل نہ دینے کا مطلب کیا نکالا جائے گا اور اس کا کیا نقصان ہوگا, پورا انتخابی عمل جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا. اس وقت ہمیں بھی پتا تھا, مگر 13 جنوری کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ اور ان کے ساتھی ججوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ جس طرح حسنات ملک نے کہا کہ مبارک ثانی کیس میں تو پریس ریلیزیں جاری کرتے رہے اپنی صفائیاں دینے کے لیے, کہ وہ ایک ریمارکس دے دیتے یا پریس ریلیز جاری کر دیتے اور الیکشن کمیشن کو طلب کر لیتے, سو موٹو لے لیتے کہ بھئی آپ کیوں ان کو آزاد ڈکلیئر کر رہے ہیں, لیکن کیا خاموش تماشائی بنے رہے. اور پھر اس کے بعد راولپنڈی کے ایک کمشنر لیاقت چٹھا کا وہ ویڈیو بیان آ گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر اور یہ چیف جسٹس یہ دونوں ملوث ہیں الیکشن میں دھاندلی میں. اور پھر اس کے بعد وہ لیاقت چٹھا صاحب بھی آج تک پھر غائب ہیں, منظر عام پہ نہیں ہے, نہ جانے کہاں ہیں, مگر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بڑے مطمئن ہیں. اور لگ یہ رہا ہے کہ 21 اکتوبر کو آپ جو سماعت مقرر کی گئی ہیں تو 21 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائزہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو سنے بغیر مگر انہیں سنائے بغیر یہ کیس نہیں نمٹانے والے. مزید کچھ نہ کچھ اپنی صفائی میں, اپنی وضاحت میں وہ ضرور لکھیں گے اور پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کا والا فیصلہ جو ہے اس کو برقرار رکھیں گے. یہ فیصلہ جو ہے یقینی طور پہ تاریخ میں ایک سیاہ دھبا ہے ہمارے جمہوری اور انتخابی عمل کے اوپر. مگر چیف جسٹس قاضی فائزہ جہاں میڈیا کو اور سیاستدانوں کو ڈرم بیٹر کہہ رہے ہیں, تو ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈرم بیٹر ہیں بھی تو کم از کم فوجی ڈرم نہیں بجا رہے اور فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا پروپیگنڈا اپنے فیصلوں کے ذریعے نہیں کر رہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم ڈھول بجا کے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں, ان کو شعور دے رہے ہیں. ہم کم از کم انتخابی نظام اور اس ملک میں آئین کا ڈھول پھاڑ نہیں رہے. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.